अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। अमेरिका का रुख कर रहे हैं आज हम, जहां सदर जो बाइडन के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, बल्कि अब तो ये कन्फर्म हो चुका है कि वो अगले माह से मशरिक़ वस्ता का दौरा कर रहे हैं। नाज़रीन, बाइडन का ये जो दौरा है इजराइल से शुरू होगा और इसके बाद वो 15 से 16 जुलाई को रियाद भी पहुँचेंगे। उनका ये दौरा जो है इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल समझा जा रहा है क्योंकि जो बाइडन के उहदा मनसब संभालने के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात खासी सर्द महरी का शिकार दिखाई देते थे। इस दौरे का जो शेड्यूल जारी किया गया है उससे कबल सदर जो बाइडन ने जो सहाफ़ियों से उनसे सवाल किया गया था, सहाफ़ियों की जानिब से ये साफ कह दिया था कि वो भी सऊदी अरब का कोई दौरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके 2 रोज़ के बाद ये हमने देखा कि वाइट हाउस ने जो शेड्यूल जारी किया उसके मुताबिक वो सऊदी अरेबिया का दौरा कर रहे होंगे। रवा साल मार्च में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि वाइट हाउस ने सदर बाइडन की सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात कराने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो कोशिश थी नाकाम हो गई थी। अब अमेरिका जिस मुल्क को तनहा करने की कोशिश कर रहा था एकदम से उसके लिए इतना अहम क्यों हो गया है, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हन्नान हुसैन साहब माहिर हैं खारिजा उमूर के, मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता हफ्ते दौरा सऊदी अरब से ही इनकार किया, लेकिन बयान के चंद रोज बाद ही उनके दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन 13 से 16 जुलाई तक मशरिक़ वस्ता का दौरा कर रहे हैं, जिसका आगाज इसराइल से होगा। वो मगरबी किनारे जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से होगी। No, not yet. What would be the holding up the decision at this point? Are there commitments you're waiting for from the Saudis or on the negotiations over peace? No. The commitments from the Saudis don't relate to anything having to do with energy. It happens to be a larger meeting taking place in Saudi Arabia. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक मगरबी किनारे में वो फलस्तीनियों के लिए सलामती, आज़ादी और मसावी मौक़े के इक़दामात के साथ 2 रियासती हल के लिए अपनी मजबूत हिमायत का अयादा करेंगे। अमेरिकी सदर इसराइल से जद्दा पहली मर्तबा एक बराह रास्त परवाज में सफर करेंगे। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर 15 से 16 जुलाई तक सऊदी अरब पहुंचेंगे। अमेरिकी सदर सऊदी शाह सलमान की क़यादत और उनके दौरे की दावत को सराहते हैं। वो सऊदी अरब के इस अहम दौरे के मुंतज़िर हैं, जो करीबन 8 दहाइयों से अमेरिका का अहम शराकतदार रहा है। सदर बाइडन अपने इस दौरे में शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सदर जो बाइडन खली तावन कौंसिल के सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। सदर जो बाइडन खली तावन कौंसिल के सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे, जिसमें मिस्र, उर्दन और इराक के अलावा 9 ममालिक के रहनुमा शिरकत करेंगे। सदर बाइडन खित्ते में अमेरिका की सलामती, इक्तिसादी और सिफारती मफादात को आगे बढ़ाने के लिए इलाकाई रहनुमाओं से मुलाकातें भी कर रहे हैं। अमेरिकी सदर सऊदी क़यादत से यमन में जंग पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ इलाकाई इक्तिसादी और सलामती ताउन को वुसअत देने के तरीकों पर भी गौर करेंगे। इन मुलाकातों में ईरान, इंसानी हुकूक और आलमी तवानाई और ग़िज़ाई सलामती को लाहक खतरात और उन्हें रोकने के तरीकों के बारे में भी बातचीत मुतवक्के है। व्हाइट हाउस के आला ओहदेदार जॉन कर्बी ने बताया कि जो बाइडन के दौरे के दौरान होने वाली मुलाकातों में यमन में सऊदी जंग, तेल की मसनूआत की कीमतें अहम मौज़ूआत होंगे। अल अरबिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2021 में अमेरिकी सदर जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने के बाद वाशिंगटन और रियाद के दरमियान ताल्लुकात सद मोहरी का शिकार हो गए थे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद तवानाई की कीमतों में इजाफे ने बाइडन इंतजामिया को एहसास दिलाया कि सऊदी अरब के साथ कशीदगी बढ़ाने का ये सही वक्त नहीं है। अब बाइडन इंतजामिया के हुकाम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। बिलखुसूस सऊदी अरब की जानिब से तेल की पैदावार बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। बिल्कुल जी, ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहले जो ताल्लुकात हमें कुछ बिगाड़ का शिकार दिखाई दे रहे थे, अब एकदम से इनको संभालने की, बेहतर करने की कोशिश अमेरिका की जानिब से क्यों की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। जी हन्नान हुसैन साहब से माहिर हैं खारिजा उमूर के, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हन्नान साहब। वालेकुम अस्सलाम। हन्नान साहब बहुत शुक्रिया पहले तो स्टूडियो में आने के लिए।
اچھا حنان یہ فرما دیجیے گا کہ جو بائیڈن کے صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد سے ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان سعودیہ اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں کافی سرد مہری کا شکار دکھائی دیے. وال اسٹریٹ جرنل نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ روس یوکرین جنگ کے بعد جب امریکی صدر نے سعودی قیادت کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ کوشش کامیاب نہیں ہو پائی تھی, بات نہیں ہو پائی تھی. اب ایسا کیوں ہے کہ واشنگٹن جو سعودی عرب کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب سعودی عرب کو ایک بار پھر سے اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ کیا ایسی تبدیلیاں, کیا ایسے بڑے واقعات ہوئے جو ایک دم سے یو ٹرن لیا گیا؟ لیکن اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب سے روس کی انویژن ہوئی ہے یوکرین کے اندر تو جو انرجی کی جو پرائسز ہیں اس میں بہت بڑا اسپائک نظر آیا. امریکہ نے خاصی ہٹ لی ہے, ان کی انفلیشن کے اندر بھی یہ کافی بڑا کنٹریبیوٹر رہا ہے. تو اس قسم کے پریشرز کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے اندر اس قسم کی ریئلائزیشن پائی گئی کہ ہم اس قسم کی اسٹیبلٹی کو ریچ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم سعودی عربیہ کو انگیج نہیں کرتے. تو پہلی تو بات یہ ہے, ہم نے اس کے سائنس پہلے بھی دیکھے. اس مہینے کے شروع کے اندر روس اور سعودی عربیہ کے بیچ میں جو اگریمنٹ ہوئی اوپیک کے تھرو, جو آئل کا جو الائنس ہے, تو اس کے اندر پھر تھوڑا بہت ریلیف آیا جبکہ آئل کے سپلائز انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر انٹر ہوئے. امریکہ کی خواہش تو یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سپلائز آئی جائیں, بٹ اس کے اندر مجھے وہ ہوتا بہت زیادہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ سعودی عربیہ کی پوزیشن یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جس قسم کی کانفلکٹ کے اندر امریکہ خود کو پاتا ہے اور ویسٹرن پاورز بھی پاتی ہیں, وہ سعودی عربیہ کی تو میکنگ نہیں ہے اور نہ ہی یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی بھی ہے. تو پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ جو دعویٰ کرتا ہے آئل سپلائز کے لحاظ سے, تو وہ تو سعودی عربیہ اور یو اے ای جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے مارکیٹ سپلائز کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں. ضروری یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ایک جگہ پہ جنگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر پھر سعودی عربیہ ایک کلین اپ افیئر کے طور پہ آئے. سعودی عربیہ کی طرف سے پوزیشن اچھی ہے. آئی تھنک اگر آپ دی اٹلانٹک جو امریکہ کا جو میگزین ہے اس کے اندر جو پرنس محمد بن سلمان نے کہا تھا وہ یہی کہا تھا کہ سعودی عربیہ کو آئسولیٹ کرنے کی جو کوشش ہے وہ صدر جو بائیڈن کے اپنے لیے اچھی نہیں ہے. تو وہ ایک میچور پریگمیٹک اپروچ ہے. کیا امریکہ اسی ویو لینتھ پہ آئے گا یہ دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, توانائی کے علاوہ دیگر اور کیا امور ہو سکتے ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا جو کشیدگی بڑھی تھی وہ بڑی تھی رشیا اور یوکرین کے معاملے کو لے کر. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ بائیڈن اس حوالے سے سعودیہ کو کچھ اعتماد میں لے رہے ہوں گے, یا دونوں ممالک کے درمیان جو تعاون ہے اس حوالے سے وہ کچھ کام کر سکتا ہے, خاص طور پر یہ جو جنگ اس وقت جاری ہے اس کے خاتمے کے لیے, یا اس میں امریکہ کی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے کچھ ایفرٹ کریں گے جو بائیڈن؟ آئی تھنک سعودی عربیہ کی یہاں تک کوشش ہوگی کہ وہ اپنی جو انرجی سپلائز کے لحاظ سے امریکہ کو کمیونیکیٹ کر سکیں کہ جی ہم اس قسم کی ارینجمنٹ کی طرف آ سکتے ہیں. تھوڑے بہت سائنس ہمیں نظر آئے تھے, مہینے کے شروع میں بھی آئے, تو آگے اس کا بڑھنا جو ہے وہ بالکل ممکن ہے. ساتھ ساتھ میرے خیال سے جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں اس کے اندر ایران کا جو ایشو ہے اس کی وجہ سے امریکہ کو سعودی عربیہ کے قریب ہونا مطلب کہ اس کی بڑی ضرورت پیش آئی. وہ اس لیے کیونکہ جو نیوکلیئر ڈیل ہے جو کہ امریکہ اسٹرائک کرنا چاہ رہا ہے ایران کے ساتھ, اس کے اندر کچھ ڈفرینٹ نان نیوکلیئر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تھوڑی سی ٹنگی ہوئی ہے. اور سعودی عربیہ کا تو بالکل یہ کہنا ہے کہ جی جن گروپس کے تھرو ہمیں اٹیکس مل رہے تھے یمن کے بیچ میں سے, ان کو سعودی عربیہ کہنا یہ ہے کہ ایران کی بیکنگ حاصل ہے. تو اس لحاظ سے پھر سعودی عربیہ کو اعتماد میں لینا امریکہ کے اپنے لیے بھی اچھا ہے, اور کیونکہ وہ نیوکلیئر ڈیل ابھی بہت زیادہ ایک پازیٹیو اپروچ کی طرف نہیں جا رہی, تو اس لیے ایک اتحاد اور اتفاق بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اچھا حنان یہ فرما دیجیے گا کہ جو بائیڈن خلیج تعاون کونسل کا جو سربراہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں بھی شرکت کر رہے ہوں گے. ان کی مصر ہے, اردن ہے, عراق ہے, اس کے علاوہ جو دیگر علاقائی رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں بھی اس موقع پر متوقع ہیں. یہ جو خلیج تعاون کونسل کا اجلاس ہے اس میں جو شرکت ہے, کیا اس سے امریکہ جو ہے خلیجی ریاستوں کے ساتھ مل کر کوئی نئی حکمت عملی بنانا چاہتا ہے, ان ممالک کے ساتھ بھی کچھ تعلقات کو مزید بہتر کر کے کوئی اور نئی چیز کرنا چاہ رہا ہے خاص طور پر خلیجی ریاستوں کے اندر؟ آئی تھنک تھوڑا بہت تو وہ کرنا چاہیں گے. ہمیں جو بائیڈن کے ایڈمنسٹریشن کے اندر سے جو سینئر آفیشیل تھے ان کے تھرو بھی ہمیں پتہ لگا کہ امریکہ کے پاس کچھ نیو انوویٹیو انیشیٹیوز ہیں, کچھ ان کے پاس پروگرامز ہیں جس کے اندر نیول ایکسرسائزز آتی ہیں جو کہ وہ ان ممالک کی طرف پیش کرنا چاہیں گے, اور چاہیں گے کہ اس کا بائی ان ہو. کافی ممالک جو ہیں وہ اس چیز کو سبسکرائب کریں کہ جی ایک طرح سے نشانی رہ جائے کہ امریکہ اس خطے کے اندر جو پیس کے لحاظ سے سیریس ہے. پر میرے ساتھ آئی تھنک اس کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جو انرجی
ایشو ہے اس کو ایک طرح سے وہ ایک ریجنل جو خطے کے اندر کنسنسس اتفاق کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیں گے تاکہ صرف سعودی عربیہ نہیں پر باقی ملک بھی جو ہیں وہ امریکہ کی پرائرٹیز کو لیں. بٹ وہ لینے کے لیے آپ کو دوسری سائڈ کا بھی تھوڑا سا جو پکچر ہے ان کی جو کنسٹرینٹس ہیں ویکنسز ہیں ان کو بھی آپ کو اکاؤنٹ میں لینا پڑے گا. ان میں سے مین بات تو یہ تھی کہ سعودی عربیہ کی یہ بہت بڑی توقع تھی امریکہ سے کہ جب ہوتی ریبلز جو ہیں جو کہ یمن کے اندر سے اٹیک کرتے ہیں سعودی عربیہ کی طرف, جب ان کی طرف سے اٹیکس کا اپٹیک آیا, انکریز آیا, تو امریکہ کی طرف سے وہ ایشورنس نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کاؤنسل کی میٹنگ ہے وہ امپورٹنٹ بہت ہوگی, بٹ اس سے پہلے اس چیز کو مضبوط کرنے کے لیے امریکہ کس قسم کی ایشورنس سعودی عربیہ کو دیتا ہے یمن کے لحاظ سے, ایران کے لحاظ سے, اور سعودی عربیہ کس حد تک جاتا ہے امریکہ کی جو پرائس انفلیشن ہے اور آئل سپلائز کو کول کرنے کے لیے, ان چیزوں کے بیچ میں جتنا زیادہ اتفاق ہوگا تو پھر میرے خیال سے کاؤنسل کی میٹنگ میں اتنا ہی زیادہ بائی ان ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں باقی ملکوں سے. ٹھیک ہے, یعنی معاملات جو ہیں اگر وہ بہتر کرنے ہیں تو بات جو ہے وہ دونوں طرف سے سنی بھی جائے گی اور ماننا بھی پڑے گی, چاہے وہ سپر پاور کیوں نہ ہو, لیکن اس کو ماننا پڑے گی. اگر کوئی چیز سعودیہ کی طرف سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے, یہ چلے اگر ہم ڈیمانڈ کا لفظ استعمال نہیں بھی کرتے ہیں, اب یمن کے حوالے سے, حوثی باغیوں کے حوالے سے, جس طرح سے آپ نے کہا, تو کچھ نہ کچھ چیزیں یا جو کچھ کنسرنز ہیں سعودیہ کے وہ بھی سننا پڑیں گے. بائیڈن کو وہاں پر پہنچنے کے بعد حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں مسائل, یہ تو بات اپنی جگہ. بہرحال حنان آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. حنان حسین صاحب ماہر ہیں خارجہ امور کے, اپنا تجزیہ دے رہے تھے. یہ جو بائیڈن دورہ کرنے جا رہے ہیں, ایک اہم دورہ خاص طور پر سعودی عرب سے, اب جو تعلقات میں بہتری چاہ رہے ہیں, تعلقات میں وہ تو بہتری پہلے بھی چاہتے تھے لیکن ان کی ٹیلی فون کالز جو ہیں وہ اٹینڈ نہیں کی گئی تھیں, اور یہ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ جی ایسا ہوا تھا, ایک بڑا دعویٰ جو کیا گیا اس کی کوئی تردید نہیں آئی تھی وائٹ ہاؤس سے, اس لیے اس بات پر بہت ساری بحث جو ہے وہ بھی کافی روز تک ہوتی رہی کہ ایسا کیا گیا. اس کے بعد دکھائی نہیں دیتا تھا کہ کوئی مستقبل قریب میں یا آنے والے وقت میں کچھ تعلقات بہتر کرنے کی امریکہ کوشش کرے گا, لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سعودیہ جو ہے ابھی بھی امریکہ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, لیکن امریکہ کو بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ ماننا پڑیں گی اگر تعلقات میں اس طرح کی بہتری چاہیے جس طرح کی بہتری امریکہ چاہتا ہے. یہ فرمانا تھا جی حنان حسین صاحب کا. اور اب پروگرام میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک اور ایشو پہ ہمیں آپ سے بات کرنی ہے جو بہت زیادہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ خبروں میں رہا, چرچا میں رہا, خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس میں بہت زیادہ بحث جو ہے ہوتی رہی, اور وہ واقعہ تھا اسلاموفوبیا کا جو بھارت کے اندر پیش آیا. اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ڈسٹرب ہو گئے, یا خاص طور پر جو خلیجی ممالک ہیں ان کو اتنا زیادہ ریاکشن دینا پڑا, مسلم ممالک کو اتنا زیادہ ریاکشن دینا پڑا. اسلاموفوبیا کے واقعات جو ہیں بھارت کے اندر وہ بہت عرصے سے بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ یہاں جو انتہا پسند جنونی ہندو ہیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بہت زیادہ تیز کر دیا ہے. مسلمانوں کے کاروبار جو ہیں وہ یہاں پر زبردستی بند کرائے جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ مودی سرکار کچھ پروٹیکشن دیتی ان لوگوں کو. اس اتنے بڑے واقعے کے بعد جب بی جے پی کے کچھ رہنماؤں نے پیغمبر اسلام حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, تو ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے بجائے یہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے اس پر احتجاج کیا انہی کے گھروں کے اوپر دھاوا بول دیا گیا, ان کو گھروں کو مسمار کیا گیا, بلڈوز کیا گیا. اور بی جے پی سرکار کی ایما پر ہی کی جانے والی انتقامی کارروائیوں کے خلاف ہم نے دیکھا کہ لکھنؤ سمیت بھارت کے دیگر شہروں میں ہزاروں مسلمان جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے. اور ظاہر ہے ایسا ہونا ہی تھا, جب آپ کسی کی مذہبی جذبات کو مجروح کریں گے تو احتجاج تو سامنے آئے گا. لیکن ہوا کیا کہ بھارتی پولیس نے احتجاج کرنے والوں پر ہی دھاوا جو ہے وہ بول دیا. بہت سارے مظاہرین جو ہیں ان کو یہاں پر گرفتار کر لیا گیا, جبکہ مسلمانوں کی خون کی پیاسی جو بھارتی فورسز ہیں انہوں نے مظاہرین پر فائر بھی کھول دیا, جسے 2 افراد جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے. بھارتی میڈیا تو اس معاملے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے ہمیشہ کی طرح, کیونکہ مسلمانوں کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ ان کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے, اور بی جے پی کے خلاف ہے تو کیسے وہاں کا میڈیا بات کرے گا. لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس پر وائرل ویڈیوز میں بھارتی پولیس کو مسلمانوں پر بہیمانہ تشدد کرتے ہوئے صاف طور پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. گھر کیسے بلڈوز کیے جا رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ٹویٹر پر اس تشدد کے خلاف آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, آپ کو دکھائیں گے. بھارت میں مسلمانوں سے احتجاج کا بنیادی حق بھی چھینا جانے لگا. پیغمبر خدا رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے والے 2 BJP رہنماؤں کے خلاف آواز بلند کرنے کی سزا
मुसलमानों के घरों को मसमार और कारोबारों को तबाह करके दी जा रही है। मोदी सरकार की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ लखनऊ समेत भारत के दीगर शहरों में हजारों मुसलमान सड़कों पर निकले तो भारतीय पुलिस ने एक बार फिर ताकत के इस्तेमाल से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। गुज़िश्ता रोज एहतजाज करने पर पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया, जबकि फायरिंग से 2 मुजाहिरीन जाँ बहक हो गए। सोशल मीडिया पर पुलिस के मुसलमानों पर तशद्दुद की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं और मुख्तलिफ हल्के भारतीय हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। भारतीय सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा सुलेमान निजामी ने अपनी ट्वीट में भारतीय पुलिस के इस रवैये को गैर इंसानी और जालिमाना करार दिया। भारतीय पैनल कोड के तहत इजाजत नहीं, ऐसे पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी भारतीय हुकूमत के मुसलमानों को ताकत के जरिए दबाने, गैर कानूनी गिरफ्तारियों, मुसलमानों का अपने साथ होती ना इंसाफियों पर एहतजाज पर इन्हीं के घरों को बिल्डोजर करने को आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। एमनेस्टी ने गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए मुसलमानों की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। गुज़िश्ता हफ्ते उत्तर प्रदेश में तौहीन अमेज बयानात के खिलाफ होने वाले एहतजाज के बाद 300 से ज्यादा मुसलमान मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया था, जबकि रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इन अफराद के घरों को गैर कानूनी करार देते हुए रियासती हुकाम को मुजाहिरीन के घरों पर बिल्डोजर चलाने का हुक्म दिया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा जावेद मोहम्मद के घर को मसमार किया गया, जबकि उनकी बेटी आफरीन फातिमा को भी मोदी सरकार के जुल्म सितम को उजागर करने पर गिरफ्तार किया गया था। जुमे को होने वाले मुजाहिरीन में पुलिस की सीधी गोलियों से 2 मुसलमान जान की बाजी भी हार गए थे। इस नाइंसाफी के खिलाफ भारत में नुमाया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साबका जजेस समेत नुमाया मकाम रखने वाली 12 शख्सियात की जानिब से भारतीय चीफ जस्टिस को खत भी लिखा गया है, जिसमें मुसलमानों के घरों के गैर कानूनी बिल्डोज करने पर समाअत करने की इल्तजा की गई। खत में उत्तर प्रदेश हुकूमत पर मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद का इस्तेमाल करके इख्तिलाफ राय को दबाने के मुतरादिफ करार दिया। 2014 में मोदी के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद से मुसलमानों पर इस तरह के हमलों पर मोदी की बाकायदा खामोशी से हिंदू कौम परस्तों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा होता जा रहा है। बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ साथ आलमी मीडिया ने भी हालिया महीनों में अपनी रिपोर्ट्स में कई बार खबरदार किया है कि भारतीय मुसलमानों की नस्ल कुशी का खतरा बढ़ता जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत और हुकूमती तासुब इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं। बिल्कुल जी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ तासुब जो है, नफ़रत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इंतहा पसंद हिंदू जो हैं वो कुछ भी करने से बाज नहीं आते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। पहले तौहीन जो है वो भी उन्हीं की जानिब से की जाती है, उनके मज़हब की, चाहे वो मुसलमान हों चाहे वो दीगर अक़लियतें हों। और उसके बाद जब लोग यहाँ पर एहतजाज करते हैं या आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं तो फिर धावा भी उन्हीं के घरों पर बोला जाता है, गिरफ्तारियाँ भी उन्हीं की होती हैं और तो और ज़िंदगियाँ भी उन्हीं की छीनी जाती हैं। इसी पे बात करेंगे जी। एहसान खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। एहसानुल्लाह खान सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लाइव पर मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान खान साहब। एहसान साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा एहसान साहब, इस रिपोर्ट में हमने ये भी बताया है अपने देखने वालों को कि भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो साबिका जजेस हैं उन समेत बहुत सारी नुमाया शख्सियात जो हैं, 12 शख्सियात ये बताई जा रही हैं जिन्होंने भारतीय चीफ जस्टिस को एक ख़त भी लिख दिया है इस जुल्म के ख़िलाफ़, जिसमें मुसलमानों के घरों के गैर कानूनी तौर पर बुलडोज़ करने पर समाअत करने की इल्तिजा की गई है। लेकिन एहसान साहब, आपके भी इल्म में है, हम भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे नाज़रीन को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इससे पहले भी इस तरह के केसेस जो हैं वो अदालत में इल्तबा का शिकार हैं। क्या भारतीय अदालत से इस बार कोई उम्मीद की जा सकती है कि वो मुसलमानों के घरों को मिसमार करने के मामले पर, उनके मजहबी जज्बात की इस तरह से मजरूह करने पर, इस तरह से तौहीन मजहब पर कोई नोटिस लेगी, कोई फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? जी, बुनियादी बात ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को ये सोचना पड़ेगा जो उनका नाम नेहाद एक सेक्युलर फेस था वो अब जो है स्टेक पे है। तो क्या उसके लिए ये जजेस हों या इस समाज के दूसरे अफराद हों, क्या वो किरदार कोई अदा करेंगे, ये बुनियादी सवाल है। मसला ये है कि 8 बरस से जब से हिंदुस्तान की ये हुकूमत आई है
تقریباً 8 برس سے بی جے پی تھی، تو انہوں نے ہندوستانی سیکولرزم کو بیسیکلی تار تار کیا ہے، اور جو ان کا ایک جمہوری چہرہ تھا وہ اب ایک بھیانک چہرے کے اندر تبدیل ہو رہا ہے. ہندوستانی سیکولرزم جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. اب اگر آپ اس ڈیزائن کو دیکھیں گے تو ہوا یہ کہ انہوں نے یو پی کو ٹارگٹ کیا، بی جے پی نے. اور یو پی کو کیوں ٹارگٹ کیا کہ یو پی اکثریتی مسلمان صوبہ ہے ہندوستان کے اندر، اور وہاں ایک شخص کو حکومت پر مسلط کیا گیا جو ڈکلیئرڈ ایک ہیٹر ہے، جو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، جو اقلیتوں سے نفرت کرتا ہے. یہ بنیادی طور پہ آر ایس ایس اور وشوا ہندو پریشد کا ایک پولیٹیکل کلٹ ہے جو اس وقت ہندوستان کی حکومت پر مسلط ہے. تو یہ اس سے بھی آگے شاید ان کی جو حرکتیں ہیں وہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں. اگر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی تو سہارنپور کے اندر مسلمان نوجوانوں پر جو پولیس تشدد کیا گیا، جن کو ویڈیوز آئی، احسان صاحب اور آپ صحیح وہ فرما رہے ویڈیو ہیں، کیونکہ کہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ چلیں کہیں ڈھکے چھپے طریقے سے کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں تعصب کا مظاہرہ کیا جاتا تھا، کسی جلسے کے اندر جلوس کے اندر اس طرح کی بات ہو جاتی تھی. لیکن اب احسان صاحب اب تو بی جے پی کے جو وزراء ہیں وہ اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ نہ انہیں ملک کے عوام کی کوئی پرواہ رہی ہے، نہ ہی عالمی منظرنامے کی پرواہ رہی ہے، نہ بھارت کی ایک سو کالڈ ساکھ کا ان کو کوئی خیال رہا ہے. وجہ کیا ہے اس کو جس کو ہم دلیری کہہ رہے ہیں، لیکن طنزاً ظاہر ہے ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، کسی کے مذہب کی توہین کرنا، کسی کی جان اس طرح سے لینا، کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا یقیناً کوئی دلیری کی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو سارے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں خاص طور پر وہاں بسنے والی اقلیتوں کے خلاف، وجہ کیا ہے کہ اس طرح سے دیدہ دلیری کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں مسلم امہ کی کمزوری ہے، ہم میں وہ اتحاد نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے ان مسائل کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر ریاکشن دے پائیں. پچھلے دنوں ریاکشن آتا ہوا محسوس ہوا تھا لیکن آیا نہیں پھر احسان صاحب. احسان صاحب آواز آ رہی ہے اب تک میری؟ آ رہی ہے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. آپ نے جو سوال کیا کہ اس دیدہ دلیری کی وجہ کیا ہے، دیکھیں بنیادی طور پہ جو رائٹسٹ ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے اور اگر اس کے ذریعے حکومت آ جائے تو وہ لوگوں کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ کرتی ہیں. اور بین الاقوامی طور پہ اگر آپ چیزوں کی بات کریں تو ہندوستان کے اندر ہزاروں ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کرتی ہیں جو یورپ سے تعلق رکھتی ہیں، اور یورپ کا ہم نے یہ جو چہرہ ہے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ کہیں پہ اور کچھ کہیں پہ کچھ اور ہوتا ہے، چونکہ وہ ہندوستان کے ساتھ بہت زیادہ تجارت. میں تو یورپ کی بات ہی نہیں کر رہی نا، نہ میں امریکہ کا ذکر کر رہی ہوں، نہ میں یورپ کی بات کر رہی ہوں، میں تو اپنی بات کر رہی ہوں، مسلم امہ کی بات کر رہی ہوں، مسلم ممالک کی بات کر رہی ہوں. ابھی کچھ روز پہلے ہم نے بڑا ریاکشن دیکھا، ٹویٹر پر بڑے ٹرینڈ چلے، انڈیا کی پروڈکٹس کی بوائیکاٹ کی بات ہوئی، وہاں کے جو لوگ وہاں جابس کر رہے ہیں خاص طور پر خلیجی ممالک کے اندر، ان تک بات ہوئی کہ جی اگر ان کو جابس پر سے ہٹا دیا جائے یا کسی اور طرح سے بھارت کو پریشرائز کیا جائے تو کچھ صورتحال سنبھالی جا سکتی ہے، بہتر کی جا سکتی ہے. لیکن وہ ساری چیزیں پہ بعد میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، سارا معاملہ ایسے جیسے رفع دفع ہو گیا اچانک سے. نہیں، ان کو میں دو حصوں میں اس لیے تقسیم کرتا ہوں کہ ایک اگر انٹرنیشنل ہم رسپانس کی بات کریں گے تو ظاہری بات اس میں امریکہ اور یورپ یہ ویسٹ سارا آئے گا، اور ویسٹ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ایک مختلف معاملہ کرتا رہا ہے. اب اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ او آئی سی پہ آتی ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں. عرب ممالک جو ہندوستان ان کے جو ہے وہ ان کے جو وہ ہے لوگ جو اوورسیز انڈینز ہیں جو این آر آئیز ہیں وہ عرب ممالک میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں، پھر ہندوستان ان سے تیل خریدتا ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ او آئی سی پہ آتی ہے. اس وقت ہمیں اور او آئی سی کو موبلائز کرنا پڑے گا. او آئی سی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ایک ملک میں اس حد تک جو ہے وہ اس وقت انتہا پسندی پہنچ گئی ہے کہ ایک شخص اگر آپ کی رائے سے اختلاف کریں تو آپ ان کا گھر بلڈوز کر دیں، ایک شخص جو آپ کی بات نہیں مانتا آپ اس کو اور ہندوستان میں اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے
کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ بی جے پی کا ترجمان ہے, وہ وزیر اعظم کا ترجمان ہے, تو وہ وہی بات کرتے ہیں جو دوسری طرف سے نہیں آتا. تو بنیادی طور پہ ذمہ داری اویسی کی آتی ہے کہ وہ جس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کر سکتا ہے اس پہ دباؤ بڑھانا پڑے گا ہندوستان پر, اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ او آئی سی کو اپنی وہ سالیڈیرٹی اور اپنی یکجہتی دکھانی پڑے گی. ایسا یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ بی جے پی جو ہے وہ ایک لمبے ڈیزائن کے اوپر کام کر رہی ہے, وہ کوئی مختصر پروگرام نہیں رکھتی. وہاں پہ کانگریس پارٹی کے خلاف بھی معاملات ہو رہے ہیں. راہل گاندھی کہ ابھی یہ واقعہ ہو گیا ہے, ریاکشن آ گیا ہے, اور اس کے بعد بھارت کوئی ڈر جائے گا, بی جے پی سرکار کوئی ڈر کے بیٹھ جائے گی, یا جو آر ایس ایس نظریہ ہے وہ اس کو کہیں دفن کر دیں گے. یہ تو اب روز کا معمول بن چکا ہے نا. اس طرح سے خط بھی بڑے سارے لکھے جاتے ہیں, ان خطوں کو اگنور بھی کر دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ لوگوں کے دباؤ میں آ کے فیصلے بھی وہاں کی دیتی رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. پھر اس کے ساتھ جب فیصلے لکھتی ہے تو اس میں بھی لکھ دیتی ہے کہ جی شواہد تو اس کے خلاف تھے, لیکن چونکہ عوامی توقعات کے کو دیکھا جا رہا ہے تو اس لیے ہمیں ایسا فیصلہ دینا پڑ رہا ہے, چاہے وہ بابری مسجد کا ایشو ہو یا کوئی بھی ایشو. اس طرح کے فیصلے آتے رہتے ہیں. لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ او آئی سی کو متحرک ہونا ہوگا, اور بہت زیادہ متحرک ہونا ہوگا, اسی لحاظ سے ہونا ہوگا جس طرح سے یہ مظالم جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہت شکریہ احسان خان صاحب, تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے بھارت میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے, مسلمانوں پر جو ڈھائے جا رہے ہیں, اور جب مظالم ان کے اوپر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ان مظالم پر وہ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو الٹا ان کی جانیں بھی لی جاتی ہیں. 2 لوگ جو ہیں ان کی جان یہاں پر لی گئی ہے ان مظاہروں کے دوران, ان پر سیدھی گولیاں جو ہیں وہ برسائی گئی ہیں یہاں فورسز کی جانب سے. اسی بارے میں ہم بات کر رہے تھے. پروگرام میں کچھ اور خبریں شامل کر لیتے ہیں. لاطینی امریکہ آپ کو لے کر چلتے ہیں, جہاں کا ملک ہے کیوبا. وہاں سے ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ عدالت نے گزشتہ سال حکومت مخالف مظاہروں میں حصہ لینے والے 381 افراد کو سزاؤں کا حقدار ٹھہرا دیا ہے. 297 افراد کو غداری, تخریب کاری, طاقت کے استعمال, تشدد اور ڈکیتی سمیت مختلف الزامات میں 5 سے 25 سال تک کی سزائیں سنائی گئی ہیں, جبکہ 84 افراد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی سزا کمیونٹی سروس کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں. ناظرین, جولائی 2021 میں کیوبا میں حکومت مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے تھے, اور ان مظاہروں میں ہزاروں مظاہرین نے مہنگائی اور جو وہاں پر خوراک کی قلت تھی اس کے خلاف ملک میں کئی دہائیوں سے اقتدار پر قابض کمیونسٹ پارٹی کی حکومت سے نجات کے لیے نعرے لگائے تھے. کیوبا میں بنا اجازت عوامی اجتماعات کرنا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے, اس پر سزا بھی دی جا سکتی ہے. مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا تھا, اور اس کے بعد سے ہی سزاؤں کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. کیوبن حکام کے مطابق جنوری تک 790 افراد کو سزائیں دی جا چکی تھیں, جبکہ مارچ میں بھی 100 افراد کو 6 سے 30 سال تک کی سزائیں سنائی گئی تھیں. امریکہ سمیت اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے ان ٹرائلز پر تنقید کی اور متاثرہ افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. لیکن کیوبا کا اس پر جواب کیا ہے؟ کیوبا کا قانون کیا کہتا ہے؟ اور کیا اس پر عالمی برادری جو ہے وہ خاموش رہے گی؟ امنسٹی انٹرنیشنل جیسی تنظیمیں ہیں وہ خاموش رہیں گی کہ محض مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے پر, حکومت کے خلاف نعرے بازی کرنے پر کسی شخص کو 30 سال تک بند کر دیا جائے جیل کے اندر؟ معاملہ کیا ہے, رپورٹ دیکھیے. جنوبی امریکی ملک کیوبا کی عدالت نے حکومت مخالف مظاہروں میں حصہ لینے والے 381 افراد کو 5 سے 25 سال تک قید کی سزا سنا دی ہے, جبکہ 84 افراد کو کمیونٹی سروس کے ذریعے اپنی سزا کا وقت مکمل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. سزا پانے والوں میں 16 سے 18 سال کی عمر کے 16 نوجوان بھی شامل ہیں. ان افراد پر بغاوت, تخریب کاری, طاقت کے استعمال, تشدد اور ڈکیتی سمیت مختلف الزامات عائد کیے گئے. 11 جولائی 2021 کو معاشی بحران اور اشیاء خوردونوش کی قلت کے ساتھ ساتھ بجلی کی کمی جیسے مسائل کی وجہ سے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے تھے. مظاہرین نے موجودہ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت سے نجات کے ساتھ ساتھ آمریت مخالف اور آزادی کے نعرے لگائے. عالمی میڈیا کے مطابق یہ مظاہرے کیوبا کی 60 سالہ تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے تھے. کیوبا کے قوانین عوامی اظہار رائے کے حوالے سے کافی سخت ہیں. بنا اجازت عوامی اجتماعات کرنا بھی غیر قانونی ہے. اسی متنازع قانون کے تحت 1300 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر کے ان پر مقدمات چلائے گئے, اور اب تک 1000 سے زائد افراد کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں, جن میں 16 سے 18 سال کے نابالغ بچے بھی شامل ہیں. کیوبا میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کے مطابق ان نابالغ نوجوانوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے والدین کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں, اور کئی بچوں کی ماؤں کو غیر قانونی طور پر تحویل میں بھی لیا جاتا ہے.
حالیہ سزاؤں کے بعد امریکہ سمیت اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے ان ٹرائلز پر تنقید کرتے ہوئے متاثرہ افراد کی رہائی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ کیوبا کے صدر اور کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ مگیل ڈیاز کینال نے گزشتہ سال ہونے والی ہنگامہ آرائی پر امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مظاہرین ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے کرائے کے فوجی تھے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران متعدد بار عوام کیوبا کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلے، لیکن ہر بار طاقت کے استعمال سے ان مظاہروں کو کچلا جاتا رہا ہے۔ 2020 میں بھی آزادی اظہار کے فقدان پر احتجاج کرنے کے لیے جمع ہونے والے افراد پر کریک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ کیوبا میں فوجی حکومت کی معزولی کے بعد 1959 سے ہی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے۔ امریکہ اور بعض دیگر ممالک کیوبا پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ امریکہ نے انہی الزامات کی بنیاد پر اس پر کئی طرح کی پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں۔ رواں سال لاطینی امریکی کانفرنس میں بھی کیوبا کو اسی بنیاد پر مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اور پروگرام میں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جوہری ہتھیار رکھنے والے دنیا کے جو 9 ممالک ہیں جو بہت زیادہ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس طرح کے ہتھیاروں پر پیسہ لگانے کے بجائے انسانی فلاح کے لیے، انسانی بہبود کے لیے پیسہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ 9 ممالک نے گزشتہ برس ہتھیاروں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے 82.4 ارب ڈالرز خرچ کر ڈالے ہیں۔ یہ رقم جو ہے یہ 2020 کے مقابلے میں 8% زیادہ بنتی ہے۔ نیوکلیئر ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے عالمی تنظیم نے رپورٹ میں انکشاف کیا کہ جوہری ہتھیاروں پر سب سے زیادہ رقم خرچ کرنے والے ملکوں میں امریکہ سب سے آگے ہے۔ باقی ممالک کس پوزیشن پر ہیں، کس نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ایک رپورٹ میں آپ کو دکھائیں گے۔ جوہری ہتھیاروں میں کبھی کے بجائے دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے۔ سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم میں قائم اور امن پر تحقیق کرنے والے بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل کمپین ٹو نیوکلیئر ویپنز نے عالمی سطح پر جوہری ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ کے خلاف خبردار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جوہری ہتھیاروں کو اپ گریڈ کرنے کی دوڑ میں سب سے زیادہ اخراجات کرنے والا ملک امریکہ ہے، جس نے مجموعی اخراجات کا نصف سے زیادہ خرچ کیا۔ ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 2021 کے دوران جوہری ہتھیاروں پر 44.2 ارب ڈالر خرچ کیے۔ اس کے بعد چین نے 11.7 ارب ڈالر، روس نے 8.6 ارب ڈالر، برطانیہ نے 6.8 ارب ڈالر، فرانس نے 5.9 ارب ڈالر، جبکہ شمالی کوریا نے 6 کروڑ 42 لاکھ ڈالر خرچ کیے۔ سپری کی سالانہ رپورٹ کے مطابق اس سال جنوری تک روس کے پاس 4,470 جوہری ہتھیار تھے اور امریکہ کے پاس 3,708 وار ہیڈز۔ ان دو سب سے بڑی ایٹمی طاقتوں کے بعد اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد کے لحاظ سے چین 350 وار ہیڈز کے ساتھ تیسرے، فرانس 290 ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ چوتھے اور برطانیہ 180 نیوکلیئر وار ہیڈز کے ساتھ 5ویں نمبر پر تھا۔ کمیونسٹ شمالی کوریا کے پاس موجود ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد کا اندازہ 20 لگایا جاتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جوہری ریاستوں نے تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں پر خطیر رقم جارحانہ انداز میں خرچ کرنے کے باوجود دنیا کے بیشتر ممالک جوہری ہتھیاروں پر پابندی کے حامی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ خطیر رقوم خرچ کرنے کے باوجود بھی یورپی ممالک جنگوں کو روکنے میں ناکام رہے۔ اس کے برعکس غیر معمولی وسائل کو ضائع کیا گیا، جس سے موجودہ سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے میں زیادہ بہتر مدد لی جا سکتی تھی۔ جرمن نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 5 عالمی طاقتیں، جن میں چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ، جن سے جوہری جنگ پر فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایسی ہلاکت خیز جنگ کبھی شروع بھی نہیں ہونی چاہیے۔ 5 طاقتور ملکوں کے مشترکہ بیان کے باوجود یہی ممالک جوہری ہتھیاروں پر سب سے زیادہ پیسہ بہا رہے ہیں۔ پروگرام میں ذکر کریں گے یورپی ملک برطانیہ کا۔ برطانیہ کے مہاجرین کو ملک بدر کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ اس ملک سے پناہ مانگنے والے مہاجرین کو روانڈا لے کر جانے والی خصوصی پرواز کو آخری وقت میں اڑان بھرنے سے روک دیا گیا۔ اس پرواز کو روکنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ناظرین کہ یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے تارکین وطن کو ملک بدر کرنے سے روکنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے خبردار کیا ہے کہ جن مہاجرین کو جبری طور پر روانڈا بھیجا جا رہا ہے انہیں وہاں حقیقی قسم کے خطرات لاحق ہیں، اس لیے ایسا نہ کیا جائے۔ کیا معاملہ ہے، رپورٹ میں دیکھیے۔ یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے برطانیہ کی مہاجرین کو ملک بدر کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے خبردار کیا تھا
کہ جن مہاجرین کو جبری طور پر روانڈا بھیجا جا رہا ہے انہیں وہاں حقیقی قسم کے خطرات لاحق ہیں، اس لیے ایسا نہ کیا جائے، جس کے بعد آخری وقت پر مہاجرین کو روانڈا لے کر جانے والی پرواز منسوخ کر دی گئی۔ برطانوی وزیر داخلہ نے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی عدالتوں کے اس معاملے پر حکومت کا ساتھ دینے کے باوجود یورپی عدالت کا فیصلہ حیران کن ہے۔ انہوں نے اندیا دیا کہ مہاجرین کی ملک بدری کے لیے دوسری فلائٹ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ابتدائی طور پر پہلی پرواز کے ذریعے 37 لوگوں کو ملک بدر کیے جانا تھا، لیکن مہاجرین کے قانون کی پیچیدگیوں کے باعث یہ پرواز 7 افراد تک محدود کرنی پڑی۔ رواں سال اپریل میں بورس جانسن نے اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت برطانیہ کو درپیش غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے منصوبہ لا رہی ہے، جس کے تحت برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دینے والوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے افریقی ملک روانڈا پہنچایا جائے گا، جہاں 5 سالہ مدت کے قیام کے دوران انہیں روانڈا میں رہنے کے لیے مستقل پناہ گزین کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ناممکن ہو سکے تو وہ دوسری بنیادوں پر وہاں آباد ہونے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ابھی یہ منصوبہ ابتدائی مراحل میں ہے اور اگلے سال 1 جنوری کے بعد سے جو بھی برطانیہ میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوگا ان تمام لوگوں کو روانڈا بھیج دیا جائے گا۔ ہر سال یورپ کے مرکزی حصے سے ہزاروں تارکین وطن اور مہاجرین انگلش چینل کو چھوٹی کشتیوں کے ذریعے عبور کر کے برطانیہ کا رخ کرتے ہیں۔ گزشتہ برس 28,000 تارکین وطن اور مہاجرین برطانیہ پہنچے تھے۔ حکومت کو امید ہے کہ یہ اسکیم پناہ کی متلاشیوں کی انگلش چینل کو عبور کرنے کی حوصلہ شکنی کرے گی۔ اس فیصلے کو پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے کی تنظیموں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ اسکیم انسانی حقوق کے یورپی کنونشن کو توڑتی ہے۔ اس متنازع منصوبے کو چند روز قبل حکم امتناع کے لیے لندن کی ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا تھا، لیکن عدالت نے برطانیہ میں پناہ کے خواہشمندوں کی ملک بدری کو روکنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ ہائی کورٹ میں اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست پر سماعت جولائی کے اختتام میں متوقع ہے، جس میں اس منصوبے کی قانونی حیثیت پر مکمل عدالتی جائزہ لیا جائے گا۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک مقامی خیراتی تنظیم کی جانب سے 70 جوڑوں کے لیے اجتماعی شادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ شادی کی تقریب میں دلہنوں نے سبز شال اور دولہوں نے سفید شلوار قمیض زیب تن کی، جبکہ تقریب میں سینکڑوں مہمانوں اور طالبان نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ افغانستان میں شادی بیاہ کے معاملات انتہائی مہنگے ہیں۔ ایک عام شادی کی تقریب میں 10 سے 20 ہزار امریکی ڈالر لاگت آتی ہے۔ اقتصادی مسائل کی وجہ سے یہ جوڑے انفرادی طور پر شادی کی تقریبات کا اہتمام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان نوجوانوں نے اجتماعی شادی کی تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھنے کا فیصلہ کیا۔ نائجیریا میں شادی کے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کرنے والے مسلح حملہ آوروں نے 29 باراتیوں کو اغوا تو کر لیا، جبکہ دلہا دلہن بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ واقعہ نائجیریا کے صوبے زمفارا میں پیش آیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق حملہ آوروں نے سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کر کے گاڑیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا اور قافلے کی رکنے کے بعد فائرنگ شروع کر دی۔ کئی مسافر اپنی گاڑیاں چھوڑ کر زخمی ہو کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن حملہ آوروں نے 29 افراد کو یرغمال بنا کر تاوان کا مطالبہ کر دیا۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ دولہا اور دلہن کی گاڑی سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کیے جانے سے پہلے وہاں سے گزر چکی تھی، اس لیے وہ اغوا سے بچ گئے۔ سوڈان کے بحیرہ احمر کی بندرگاہ سوکن میں ہزاروں بھیڑوں سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز ڈوب گیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق سوڈان سے سعودی عرب جانے والے اس جہاز میں سوار ہزاروں کی تعداد میں بھیڑیں پانی میں ڈوب گئیں، لیکن جہاز کے عملے کو زندہ بچا لیا گیا۔ سوڈانی بندرگاہ کے اہلکار کے مطابق جہاز میں صرف 9,000 بھیڑوں کی گنجائش تھی، لیکن 15,800 بھیڑیں سوار کی گئیں جو کہ اس کے بوجھ سے باہر تھیں، اور یہی جہاز کے ڈوبنے کی وجہ بنی۔ ان بھیڑوں کی قیمت $4 ملین کے قریب بتائی جا رہی ہے، جبکہ ماہرین نے حادثے کے اقتصادی اور ماحولیاتی اثرات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ میں نیبوٹک اسپائڈر مین کرتب دکھاتے ہوئے عمارت سے ٹکرا گیا، جسے دیکھ کر لوگ حیران ہونے کے ساتھ خوفزدہ بھی ہو گئے۔
अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में कायम डिज्नीलैंड में स्पाइडरमैन की फिल्म से मुतासिर होकर एक रिबोट स्पाइडरमैन तैयार किया गया जो कि असली स्पाइडरमैन की तरह करतब दिखाता है। ऐसा ही करतब दिखाते हुए एक हादसा रूनुमा हुआ और रिबोट मसनूई ताकत से कलाबाजी खाने के चक्कर में इमारत से टकरा गया। वाक़े के बाद पार्क में जारी इस शो को आर्जी तौर पर रोका गया, लेकिन अब इंतजामिया की जानिब से रोबोटिक स्पाइडरमैन और मुतस्सरा इमारत की मुरम्मत के बाद इवेंट का दोबारा आगाज कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही मेंढकों की पुरअसरार हलाकतें होने लगी। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता मौसम सरमा में पूरे ऑस्ट्रेलिया में हजारों मेंढक हलाक हुए थे। ऑस्ट्रेलवी माहिर हयातियात का कहना है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मौसम सर्द होने के साथ ही उन्हें वैसे ही रिपोर्ट्स मौसूल होना शुरू हो गई हैं। हलाकतों के इसबाब और पैमाने को समझने के लिए मुहक्किकीन ने बराज़म में रहने वाले लोगों से दरख्वास्त की है कि बीमार या मुर्दा मेंढक के मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात वो ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम को भेजें। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि मेंढकों की तादाद में तेजी से कमी हमारे माहौल पर मुमकिन तौर पर संगीन नताइज मुरतब कर सकती है, इसलिए इनकी अमवात की वजह जानना निहायत जरूरी है।